स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कैसे हैं आप सब? खुदा करे आपका दिन बखैर गुजरे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे थे। अब पेशावर से आगे तोरखम तक का रास्ता है जो हमें क्रॉस करना है आप दोस्तों के साथ। आपसे बातें करते हुए अगर ये रास्ता कट जाए तो इससे अच्छी बात और कौन सी होगी। ना रास्ते की तवालत का एहसास होगा और ना ही उसकी कठिनाइयों का। तो आइए चलते हैं ना, कुछ बातें करते हैं। आप बताइए आपको कैसे सफ़र पसंद है, बर्री, बहरी या हवाई? मुझे तो रोड ट्रिप्स बहुत पसंद हैं, ख़ास तौर पे जब आप अपनी गाड़ी में हो तो उस सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है। जी हाँ, ट्रेन का सफ़र भी बहुत अच्छा है। ट्रेन के सफ़र के बारे में शायरों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं और अगर आपको ख़ुद इसका तजर्बा हुआ हो तो तब भी वो कुछ और ही लुत्फ़ होता है। बहुत से शहरों से गुज़रती हुई, सीटियाँ बजाती हुई, शोर मचाती हुई ट्रेनें बहुत अच्छी लगती हैं। बचपन में जब हम रेलवे लाइन के पास खड़े होते या फाटक पे रुके इंतज़ार कर रहे होते तो हमें बहुत अच्छा लगता कि हम इंतज़ार करें ट्रेन का जब वो आए और फिर हम उसे हाथ हिलाते हुए मुसाफिरों को अल्लाह हाफ़िज़ कहें। लेकिन ये सफ़र तो था हमारा अपनी गाड़ी में, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन की सूरत हाल, ट्रेन की पटरियों की सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। जगह जगह ट्रेनों के डब्बे तो पड़े हुए नज़र आए लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। ट्रैक भी तबाह हो चुका था। हम अपनी गाड़ी में थे, गाड़ी चल रही थी, कोई डिग्गी में लेटा है, कोई अपने टैब से मसरूफ़ है, कोई कार्टून देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है और मुसाफिर बैठा पैसेंजर सीट पे यादों की कहानियाँ बुन रहा है। पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर पेशावर से चंद मील दूर 33 मील तवील एक दर्रा ऊंचे ऊंचे खुश्क और दुश्वार गुजार पहाड़ों में घिरा हुआ है। एक जगह तो चौड़ाई सिर्फ 10 फुट तक नज़र आई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये रास्ता आमदोरफ्त का सबसे बड़ा ज़रिया है। तारीख़ में भी इसको बहुत अहमियत हासिल रही। बर्रे सगीर में शुमाल मगरिब की तरफ से जितने भी फातेह आए वो इसी रास्ते से आए। अंग्रेज़ों ने 1879 में इस पर कब्ज़ा किया। दर्रा खैबर जमरूद से शुरू होता है और तोरखम तक चला जाता है, जो पाक अफ़गान सरहद की आखिरी चौकी है। बाब खैबर और किला जमरूद दोनों पास ही वाक़ई हैं। मशहूर ज़माना ड्यूरेंट लाइन दर्रा खैबर के बुलंद पहाड़ों से गुज़रती हुई अपना तवील फ़ासला तय करती है। ये मशहूर दर्रा जो तारीख़ी अहमियत का हामिल है, सिलसिला कोहे सुलेमान में पेशावर से 17.5 किलोमीटर, जो कि तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 11 मील बनता है, के फ़ासले पर किला जमरूद से शुरू होता है और तोरखम तक फैला हुआ है। बर्रे सगीर और जनूबी एशिया के वसी मैदानों तक रसाई के लिए, चाहे वो नकल मकानी की खातिर हो या हमले की, इस दर्रे ने हमेशा तारीख़ में अहम मकाम का किरदार अदा किया है। ये दर्रा कौमों, तहज़ीबों, फ़ातिहों और नए नए मज़ाहिब की बका और फ़ना, उरूज और ज़वाल की एक मुकम्मल तारीख़ समझा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक टनल है। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी टनल्स हमें रास्ते में नज़र आईं। ये असल रोड से हट कर थीं। जमरूद में एक ऊंचे मकाम पर हमने मटियाले रंग का एक कला भी देखा, जिसकी शक्ल व सूरत एक बहरी जहाज़ के मुशाबे थी। इसको सिख जर्नैल हरी सिंह नलवा ने 1836 में दर्रा खैबर की हिफाजत के लिए तामीर करवाया था। दर्रा खैबर असल में एक खूबसूरत मेहराबी दरवाज़ा है जिसे बाब खैबर कहते हैं, जो मकामी सकाफ़त की एक अलामत है। बाब खैबर का दरवाज़ा जून 1963 में बना था।
باب خیبر پر مختلف تختیاں بھی نصب ہیں جن پر اس درہ سے گزرنے والے حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام درج ہیں۔ باب خیبر کے پاس ایک جرگہ ہال بھی موجود ہے جہاں قبائلی نمائندوں کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ تب یہ ایک قسم کا نو گو ایریا ہوتا تھا جسے قبائلی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 بار درہ خیبر کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد 1948 میں قائد اعظم درہ خیبر آئے تو انہوں نے قبائلی عوام پر پورے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے قبائلی علاقوں سے فوجیں واپس بلا لیں اور مقامی لوگوں کی تعریف کی۔ درہ خیبر پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کا رستہ ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے دونوں اطراف بہت بھاری بھاری ٹینکر، گاڑیاں اور کنٹینرز موجود ہیں۔ یہ وہ سب گاڑیاں تھیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، کسٹم وغیرہ سے کلیئر ہو کے یہ بارڈر کراس کر کے افغانستان جائیں گی۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں تجارتی مقاصد میں جو کام آتی ہیں، جیسا کہ صنعتی چیزیں، مشینز، واشنگ مشینز، پنکھے، کوئلہ تو خیر ہم نے افغانستان سے واپسی پر دیکھا تھا جو افغانستان سے پاکستان آ رہا تھا۔ یہاں پاکستان سے جانے والی چیزیں کچھ اور تھیں۔ تقریباً 2-3 کلومیٹر پہلے سے ہی ہمیں رستے میں جا بجا کھڑی ہوئی یہ گاڑیاں، ٹینکرز اور کنٹینرز نظر آئی۔ دیکھنے سے یوں گمان ہوتا تھا گویا چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے ڈبے بکھرے پڑے ہوں۔ یہ سب گاڑیاں اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ طورخم بارڈر نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کی ازبکستان کے ساتھ تجارت کے رستے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ طالبان کے افغانستان پر مکمل کنٹرول کرنے کے بعد پہلی بار پاک افغان طورخم بارڈر پر تجارت میں تیزی آ گئی ہے اور طورخم راہداری کے ذریعے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں۔ ایسا ہمیں وہاں موجود اپنی باری کا انتظار کرتے ڈرائیورز حضرات نے بتایا۔ تجارت دوبارہ بحال ہونے پر جہاں کاروباری حضرات خوش ہیں، وہیں انہیں بارڈر کے دونوں اطراف کام میں سست روی کا بھی گلہ ہے۔ جوں جوں دن گزرتا جا رہا تھا، دوپہر سر پر آ رہی تھی تو گرمی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے یہاں پر رک کر لال شربت یعنی کہ روح افزا پیا جو بہت ہی زیادہ میٹھا تھا، لیکن اس کا بھی اپنا ہی ایک لطف تھا۔ شربت پیتے ہی جیسے جسم میں چستی اور تازگی آ گئی تھی، ہم دوبارہ سے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ بارڈر کے قریب ہمیں اپنی گاڑی اپنے ایک دوست کے سپرد کرنا تھی جو ہماری گاڑی کو ہماری واپسی تک وہیں اپنے پاس کہیں پارک رکھتے۔ ہم ان دوست کا انتظار کر رہے تھے اور ہم نے گاڑی سائڈ پر لگا دی۔ ان کے آنے کے بعد ہم نے اپنا سامان وغیرہ سب گاڑی سے نکالا، اپنی چیزیں وغیرہ چیک کیں، اپنے ڈاکومنٹس، پاسپورٹس وغیرہ چیک کیے اور امیگریشن کے لیے بارڈر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹرمینل یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ سبز چھتوں کے نیچے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں اللہ کا اور اپنے ایک دوست کا بہت تعاون رہا جس کی وجہ سے ہماری بارڈر کراسنگ بہت سموتھ طریقے سے ہو گئی۔ ہمیں گرمی میں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ بچوں کا لینڈ کراسنگ کا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے بچے اسے بہت انجوائے کر رہے تھے اور حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے، ورنہ ایئرپورٹس پر بلند و بالا عمارتیں، صاف ستھری بلڈنگز اور اے سیز وغیرہ چلتے ہیں، صاف صفائی کا اچھا انتظام ہوتا ہے۔ اس سب سے ہٹ کر یہ قدرے دیسی سا ماحول تھا۔ یہ چھت تھی ٹین کی جس کے نیچے شدید گرمی تھی۔ 2-1 پنکھے تھے جو کبھی چلتے تھے اور کبھی بند ہو جاتے تھے۔
2 چھوٹے چھوٹے کیبن تھے جس میں سے ایک کیبن کی ونڈو بند تھی اور صرف ایک کیبن کی ونڈو اوپن تھی، جس نے ہمارے پاسپورٹس لیے اور اس پر پاکستان سے ایگزٹ کی سٹیمپ لگا دی۔ ہم اپنے پاسپورٹس لیے بارڈر کراسنگ کے لیے بنائے ہوئے ایک مخصوص رستے سے جب گزرنے لگے تو ہمیں ایک خاتون نے روکا اور ہمیں پولیو کے ڈراپس پلائے جو کہ بہت کڑوے تھے، اتنا کہ ان کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ بہرحال پولیو ڈراپس لینے کے بعد بچوں کو جلدی سے پانی پلایا اور صد شکر کہ میرے بیگ میں کچھ ببلز تھیں، وہ میں نے بچوں کو دیں تاکہ ان کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اور پھر ہم بارڈر کراس کرنے کے لیے یہ جالی دار رستے سے روانہ ہو گئی۔ دونوں اطراف میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تیز تیز چلنے کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی شیکی ہے، اس کے لیے معذرت۔ دونوں اطراف میں جالیاں سی بنی ہوئی تھیں، اس سے گزر کر ہم پاکستان کا بارڈر کراس کیا اور افغانستان میں انٹر ہو گئے۔ کہیں کہیں سے یہ جالیاں ٹوٹی بھی ہوئی ہیں، جیسا کہ شاید آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ جائے۔ تیز تیز چلتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ لینڈ کراسنگ اور خاص طور پر پاک افغان بارڈر پر لینڈ کراسنگ کیسی ہوتی ہے۔ سامان ہمارا ایک آدمی نے ٹرالی میں رکھ لیا تھا، اس سے پوچھا اس کی اجرت کتنی ہے تو وہ بولا جو آپ کی مرضی ہو دے دیجئے گا۔ ہمارے صاحب بولے کہ نہ جانے کتنی بنتی ہو تو حق تلفی نہ ہو جائے، سو تم خود ہی بتا دو۔ تو وہ بولا اگر پاکستانی ہیں یعنی پاکستانی روپے ہیں تو پھر 200 روپے دے دیجئے، اور اگر افغانی ہیں تو 400۔ چونکہ عید کا دن تھا اور ہمارے صاحب نئے نوٹ لے کر آئے تھے، اس لیے اس بچے کو 500 کا نیا نوٹ دے دیا، جسے لے کر وہ بہت خوش ہوا۔ ٹین ایجر بوائے تھا جس نے ہمارا سامان ٹرالی کیا اور ہمیں بخیر و عافیت خوشی خوشی ان جالی دار رستوں سے گزار کر بارڈر کراس کروا دیا۔ بہت سے افغانی بھی تھے ہمارے ساتھ جو اپنا سامان خود اٹھا رہے تھے۔ جیسا کہ عموماً ایئرپورٹس پر رش ہوتا ہے، اتنا رش نہیں تھا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ عید کی وجہ سے تھا۔ ہم ایک فیملی تھی اور ہمارے ساتھ 2 اور چھوٹی چھوٹی فیملیز تھیں، اور بہت سے لوگ تھے جو باہر سبز چھت کے نیچے، سبز ٹین کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا جانے وہ کس انتظار میں تھے، وہ پاکستان آنے کے انتظار میں تھے، افغانستان سے جانے کے انتظار میں تھے، لیکن بہت سارے لوگ پاکستان والی سائڈ پر بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے۔ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو رو رہے تھے، گرمی کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہوا ہم گھر سے دعا پڑھ کر نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سموتھ طریقے سے بارڈر کراس کروا دیا، اور یوں ہم داخل ہو گئے افغانستان میں۔ افغانستان میں داخل ہونے کے بعد ہم نے افغانستان میں کیا دیکھا، اس بابت جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بغیر کسی فلٹر کے یا بغیر کسی کمی بیشی کے جو حقیقت میں نے دیکھا وہ سب آپ کے گوشے گزار کروں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس میں کسی بھی قسم کی تصنع یا بناوٹ سے کام نہ لوں۔ دوستو، اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ آپ کا کیا جاتا ہے، غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔